बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस सूरे की बात कर रही हूँ इसको बच्चे बच्चे को ज़बानी याद होती है। औरत, मर्द, बूढ़े, जवान सबको ही याद होती है और हम नमाज में इस सूरे की खूब तिलावत करते हैं। इस सूरे का सवाब भी बहुत ज़्यादा है, बेइंतहा सवाब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूरे इखलास के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर कोई फौत हो जाए और उसके वारिस 200 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लें तो अल्लाह जल्ले शानहू उसको जन्नत में एक घर बना के देंगे। अब सोचिए किसका कौल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप अपनों के लिए, अपने लिए और अपनों के लिए ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके घर के कोई भी फौत हो गए हैं, दुनिया से जा चुके हैं, आपको नहीं पता था, कोई बात नहीं, अब किसी भी वक्त आप पढ़ लें और उनको बख्श दीजिएगा। इंशाअल्लाह उनके लिए जन्नत में अल्लाह जल्ले शानहू एक घर बना के देंगे। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो हम लोग इस सूरे की तिलावत करेंगे, उसके बाद मैं आपको तर्जुमा बताऊंगी, तफसीर के साथ बताऊंगी। लेकिन मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई बहनों ने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पहले तो हमें सूरे इखलास की मालूमात होनी चाहिए। सूरे नंबर 112, इसमें 4 आयत हैं, 47 हरूफ हैं और 15 कलमे हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, 4 आयत हैं, 47 हरूफ हैं और 15 कलमे हैं, 15 कलमे हैं। ठीक है। इस सूरे में खालिस तौहीद का बयान है, सिर्फ़ और सिर्फ तौहीद का बयान है, खालिस तौहीद का बयान है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि क्या तुम में से कोई शख्स इससे आजिज़ है कि वो रात में कुरान का एक हिस्सा पढ़ ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि उन्होंने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इससे आजिज़ है कि वो रात में कुरान का एक हिस्सा पढ़ ले। कुरान मजीद का एक हिस्सा यानी कि 10 पारे, 10 पारे के बराबर इस सूरे को पढ़ने का सवाब है। सोचिए कितना अल्लाह जल्ले शानहू ने इस सूरे को पढ़ने का सवाब दिया है और सिर्फ 4 आयत की है, छोटी सी है, तो इतना सवाब है। और अगर आप 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो पूरे एक कुरान का सवाब मिल जाएगा आपको। तो आप रोज़ रात में मामूल बनाइए कि इस सूरे को पढ़ने के बाद ही सोएंगे। देखिए, हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से कितना ज़्यादा नफ़ा हमें जब वहाँ मिलेगा ना, तब पता चलेगा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने इतनी छोटी छोटी चीज़ें किया था। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लेटने जाते हैं तो शैतान उस वक्त हमारे ज़हनों पे सवार हो जाता है, हमारे दिल में वसवसे डालता है और हम क्या करते हैं, मोबाइल उठाते हैं। मोबाइल उठाया, देखा और उसी वक्त नींद आई और मोबाइल साइड किया, हम सो गए। हमें पढ़ने की तौफीक नहीं होती, जबकि सब कुछ पता होता है। लेकिन अल्लाह जल्ले शानहू जिसे तौफीक देते हैं ना, बस वही पढ़ सकता है। इसलिए हर वक्त अल्लाह जल्ले शानहू से अपनी दुआओं में ये मांगा कीजिए कि अल्लाह अपनी मोहब्बत दीजिए और हमें तौफीक दे दीजिए। बंदा इस काबिल नहीं है कि बंदा खड़ा हो, नमाज़ पढ़ रहा है या नमाज़ नहीं पढ़ रहा है। अल्लाह जल्ले शानहू जिसे तौफीक देते हैं ना, जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह आपने हमें तौफीक दिया तभी हम पढ़ पाए। बंदे के बस की बात नहीं है। अब हम इस सूरे की तिलावत करते हैं और देखिए, माने मतलब जब हम समझ के पढ़ेंगे ना तो हमें इसका सवाब भी बहुत मिलेगा और हम अल्लाह से कनेक्ट होंगे, अल्लाह जल्ले शानहू के हम करीब होंगे। क्योंकि हमें जब माने मतलब नहीं होता तो बस पता ही नहीं होता है हम क्या पढ़ रहे हैं, बस हम पढ़ लेते हैं। तो जब हम एक एक चीज़ का माने मतलब समझ के पढ़ेंगे तो अल्लाह जल्ले शानहू के हम बहुत करीब होंगे, बहुत करीब होंगे।
اور جو اس سورے کو پڑھتا ہے نا، اللہ جل شانہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی بہت ساری فضیلت میں بتاؤں گی۔ چلیے سب سے پہلے اب اس سورے کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بس اتنی چھوٹی سی ہے۔ جو کفار مکہ تھے نا، دیکھیے یہ سورہ جو ہے وہ مکی سورہ ہے، مدنی سورہ نہیں ہے۔ مدنی سورہ کون سی ہے؟ جو ہجرت کے بعد آئی، وہ مدنی سورہ ہے، مدینہ شریف میں آئی۔ اور مکی سورہ جو ہجرت سے پہلے آئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے۔ تو کفار مکہ نا طرح طرح کا بہت سارے سوال پوچھتے تھے اللہ جل شانہ کے بارے میں، بہت خراب باتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس سورے میں سب کا جواب دیا ہے۔ اس سورے میں خالص، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا، صرف توحید کا بیان ہے۔ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ یہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، قل یعنی کہہ دیجئے، ہو وہ اللہ، احد ایک ہے، کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے یہ ہم سب کو پتہ ہے، جو ایمان والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ ایک ہے صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی، جیسے بہت لوگوں کے وہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں، کبھی شیطان بھی دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر بہت بڑی ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، دکھائیے۔ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے نا تو ان کو ضرور شفا ملتی ہے۔ یا یہ بابا ہیں، ان بابا کے پاس جائیے، یہ بھی جو بھی کریں گے اس سے ضرور آپ کے وہاں اولاد ہو جائے گی۔ تو یہ سب نہ صرف شیطان دماغ میں ڈالتا ہے۔ جب اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے ہم جانتے ہیں، زبان سے ہم کہتے ہیں، لیکن دل میں اس کا یقین رکھنا ہے کہ جب اللہ ایک ہے تو وہی اللہ بارش بھی دینے والا ہے، وہی اللہ خوشی دینے والے، وہی اللہ غم دینے والے، وہی اللہ اولاد دینے والے ہیں، وہی اللہ روزی دینے والے ہیں۔ وہ ایک ہے نا، ایک ہی اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ ایک ہے تو کیوں ادھر ادھر بھٹکنا ہے کہ نہیں یہ بابا کے پاس چلے جانا ہے، صرف یہی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ آپ کا کام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس مت جائیے، آپ دوا علاج نہیں کرائیے، آپ دوا علاج کرائیے، آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، لیکن اس یقین سے نہ جائیے کہ نہیں یہی ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں۔ دیکھیے اللہ جل شانہ نے کہا ہے دوا اور دعا دونوں ضروری ہے، تو آپ دوا کیجئے اور دعا بھی کیجئے۔ تو آپ دوا کیجئے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دینے والا ہے۔ میں ڈاکٹر کی دوا کھا رہی ہوں، یہ ضروری ہے کھانا، کیونکہ دنیا میں اللہ جل شانہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے، تو دوا کھانا ہے، ضروری ہے دوا کھانا، تو کھا رہے ہیں۔ لیکن شفا کون دے گا، فائدہ کون دے گا؟ صرف اور صرف میرے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ جب یقین کے ساتھ ہم کریں گے نا، اللہ ایک ہے، ہم کو شروع سے بتایا جا رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں نا، گھر میں یہ شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن یہ اللہ ایک ہے اس کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں ذرا سا ڈرے تو ادھر پہنچ گیا، نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہم مانگیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں گے، اور اللہ کی ہی ذات ہے جو دینے والی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے۔ مجھے امید ہے اس کی پہلی آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی دوسری آیت دیکھیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ جل شانہ بے نیاز ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بندے محتاج ہیں، ہم سب اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہمیں
ہر چیز کی ضرورت ہے اور دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو بندوں کو ہمیشہ ضرورت ہے اللہ کی، لیکن اللہ جل شانہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم سب اللہ جل شانہ کے محتاج ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ یہیں پہ حکم دے دیں، ہمارا ہاتھ یہ جو ہل رہا ہے بند ہو جائے، ہماری یہ سانسیں ابھی اللہ جل شانہ یہی روک دیں تو بس رک جائے۔ بندے کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ کو سب کچھ پتہ ہے، اور ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ جل شانہ کے سب محتاج ہیں، اللہ ہی سب کچھ پہ قادر ہیں، وہی سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اب ہم لوگ اس کی تیسری آیت دیکھیں گے۔ تیسری آیت میں کیا ہے اس کا بھی ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تیسری آیت میں ہے کہ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، کہ اللہ جل شانہ کو نہ کسی نے جنا ہے، اللہ جل شانہ کو نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ جل شانہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ خود اللہ جل شانہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ جل شانہ کی وہ واحد ذات ہے جنہوں نے اس دنیا کو، پوری کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، چاند ستارے سورج، مطلب آپ دنیا کی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو صرف اور صرف اللہ جل شانہ نے بنایا ہے۔ یہاں تک کہ جو چیزیں انسان نے بنایا، تو انسان کو بنانے کے لیے وہ دماغ کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ انسان کا خود کا دماغ تو ہے نہیں، وہ بھی اللہ جل شانہ کو ہی، انہوں نے ہی انسان کو دماغ دیا، تب انسان نے بنایا، ورنہ انسان کے بس کا نہیں ہے کہ خود اپنا ہاتھ پیر ہلا سکے۔ اگر اللہ ابھی توفیق نہ دے تو ہم سجدہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ جو بول رہے ہیں اللہ جل شانہ اگر ابھی ہماری زبان کو حکم دیں تو یہیں پہ ہم رک جائیں گے، ہم نہیں بول سکتے۔ غرض ہم اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم محض ایک کٹھ پتلی سے بھی گئے گزرے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے ہمیں اتنا اچھا مقام دیا، ہمیں زبان دی، ہمیں ہاتھ پیر دیے، ہمارے سارے اعضاء صحیح سلامت دیے۔ اللہ جل شانہ صبح سے شام تک کتنی ساری ہم لوگوں کو دیتے ہیں چیزیں، کیا ان کا ہم شکر ادا کر پاتے ہیں؟ ہم شکر نہیں ادا کر پاتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے کہاں نکل پاتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ جب کوئی چیز آپ دیکھیں تو الحمدللہ، صبح آپ سو کے اٹھتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ جل شانہ نے پھر سے ایک صبح، اتنی خوبصورت صبح دکھائی، الحمدللہ۔ تو تیسری آیت میں کیا ہے؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، مطلب اللہ جل شانہ کسی کی اولاد نہیں ہے، ان کے کوئی ماں باپ نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ اس سے ایک دم واضح ہو گیا ہے، ایک دم کلیئر ہو گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے دیکھیے خود کلیئر کر دیا ہے یہاں پہ۔ یہ جو کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوال کر رہے تھے نا، ان سب سوال کا اس میں جواب تھا۔ اب پھر آگے کون سی آیت ہے؟ اس کی لاسٹ آیت جو ہم دیکھیں گے، چوتھی آخری آیت، وہ کیا ہے؟ آخری آیت دیکھیے، ولم اور نہیں ہے، یکن لہ اس کے، کفواً برابر کا، احد کوئی بھی، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، کہ اللہ جل شانہ کا برابر کا نہیں کوئی ہے، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ جل شانہ کے برابر کا ہو۔ یہ اللہ جل شانہ نے ایک دم کلیئر اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی واحد ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، سب کچھ بنانے والی ہے، انہوں نے سب کو بنایا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی واحد ذات تھی جنہوں نے زمین آسمان سب کچھ بنایا، سب کچھ بنایا، سب کو سب کچھ دیا، گھر مکان، جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی خوشیاں، سب کچھ اللہ دے ہیں۔ تو اللہ سے ہی مانگے، آگے بھی وہی اللہ ہمیں دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، ہاں ہمارے مانگنے میں تو ضرور کمی ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور اللہ جل شانہ
دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں، سب کو دیتے ہیں، ہمیں بھی جتنا کچھ دیا ہے کیا اس کا ہم جب شکر ہی نہیں ادا کر پاتے ہیں، بس مانگنے کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص اس سورے کی یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب سوچئے جس سے اللہ محبت کریں اس کا کیا کہنا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تو اس لیے، اور بہت چھوٹی سی سورہ ہے، یہ بھی نہیں کہ بہت وقت لگتا ہے، تو اس لیے جب آپ کو یاد ہو، اور ہم سب کو بچوں کو میں نے پہلے بھی بتایا، پھر سے میں کہہ رہی ہوں، ہر بچوں کو، بڑوں کو، عورت کو، مرد کو، سبھی کو تو یہ سورہ یاد ہوتی ہے، چھوٹے پہ ہی ہمیں یاد کرا دیا جاتا ہے۔ اگر سوچئے ہم جب بھی کوئی بات نہیں، جو ہمارا وقت گزر گیا نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے، اب سے ہم پڑھتے ہیں، جب ہمیں یاد ہے اس سورے کی ہم تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ اتنا ثواب کی، سوچئے ثواب بھی، اور اللہ جل شانہ کی محبت ملے گی اس شخص کو، اس کا کیا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کی یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہوا کہ واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ سوچئے کتنی اہم، کتنی مقدس، کتنی بہترین سورہ ہے، اور اس سورہ کو ہم پڑھنے سے محروم رہ جا رہے ہیں، ہمیں یاد ہے اور ہم محروم رہ جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کیجیے گا۔ ایک اور جگہ یہ سورہ کے بارے میں آیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ جہاد پہلے سے ہوتا تھا نا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، اور جسے امیر بنایا تھا، وہ امیر جو تھے نا، وہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، خوب تلاوت کرتے تھے سورہ اخلاص کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جب لشکر واپس آیا تو اس لشکر والوں نے بتایا کہ جو امیر تھے نا، یہ سورہ اخلاص کی خوب تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ وہ اس سورہ کو کیوں پڑھتے تھے۔ تو وہ صحابی نے بتایا کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بتایا ہے نا کہ اللہ کیا ہے، اس لیے میں یہ آیت شریفہ کی بہت تلاوت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بشارت دے دو کہ اللہ بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا، اس سورہ کو پڑھنے والے سے اللہ جل شانہ بہت محبت کرتے ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، وتر کی نماز عشاء میں پڑھتے ہیں نا، وتر کی 3 رکعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو لاسٹ رکعت تھی، تیسری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اب نہیں پتہ تھا، کوئی بات نہیں، اب پتہ چل گیا ہے، تو ضرور سے آپ بھی سورہ اخلاص کو معمول بنائیے گا یاد سے، کہ جب ہم وتر کی تیسری رکعت میں آئیں گے تو ہم سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ہی تورات میں، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن میں کسی اور مقام پہ ایسی سورہ نازل ہوئی جو یہ قرآن کی یہ فلق، ناس اور اخلاص ہے۔ ہر رات ان تینوں سوروں کی تلاوت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ ہر رات ان تینوں سورے کی تلاوت کر کے سویا کیجیے۔ انشاءاللہ میں اس کے بعد، ابھی تو میں نے الحمد پہ بنایا تھا جی، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک رہے گا، اور پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ سورہ ناس اور سورہ اخلاص پہ بھی لے کے آؤں گی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی۔ بس آپ لوگ میری ویڈیوز کو پلیز لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیا کریے میرے چینل کو، بہت مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسے ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، جب تک اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا،
اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ایک بار پھر سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نئے ویڈیو نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔